हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। एक उसूल है अल्लाह की राह में खर्च करना, जो आज का मुसलमान तकरीबन छोड़ चुका है। पूरी दुनिया में आप देख ले, यहूद हैं, ईसाई हैं, जो भी दहरी हैं, वो खर्च करने का उनके यहां फंडिंग का एक सिलसिला मौजूद है, अपने मजहब के लिए, अपने दीन के लिए, अपने मिशन और प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए। और इसके मुकाबले में आप मुसलमानों का हाल देख लें तो यहां फंडिंग और यहां इस्लाम के लिए एक मुनज्जम काम करना तो कुजा, यहां तो मस्जिद का बिल आए तो एक महीना 30 तारीख को बिल आता है तो अगली 30 तारीख तक उसके लिए चंदा मांगा जाता है। खुदा का वास्ता है, बिल आ गया। और कहीं तो मसाजिद में ऐसा होता है कि मेहराब में बिल ही लटका देते हैं, भाई ये तावीज लटक रहा है, दे दो। और हमारी सोच ये है, हम इतने तंग नजर हैं मुसलमान कि हम किसी मोमिन भाई पे लगाएंगे क्या? हम अपने किसी मोमिन को अच्छा खाता हुआ नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं अपनी कमाई से। अगर अपनी मेहनत से किसी ने कोठी बंगला गाड़ी खरीदी है, ओ ये क्या हो गया, ये तो उड़ने लग गया है, तो अब या तो उससे दिल में नफरत पैदा होगी, ये कम दर्जा है। और ज्यादा अगर बस चलेगा तो हम करेंगे चलो इसके लिए कोई खड्डा खोदें। ये एक सोच है जिससे हम तबाह हैं। दूसरी सोच हमारी ये है कि अगर हमने किसी अच्छी गाड़ी, अच्छे घर में किसी दाढ़ी टोपी पगड़ी और तस्बीह वाले को देख लिया, किसी आलिम हाफिज कारी को देख लिया, किसी मुफ्ती शेखुल हदीस या किसी इमाम को देख लिया, सबसे पहले उसी के पीछे नमाज पढ़ने वाले उसको बुरा देखेंगे। ये आलिम है, पराडों में घूम रहा है, ये आलिम है यार, इसकी कोठी देखो उधर जाके, ये तो आलिम है, इसकी कोठी देखो। और फिर अपनी जगह बैठ के क्या कहते हैं, बस दुआ करो दीन आसमान तक पहुंच जाए। खाक पहुंचेगा जब हमारी जहनीयत यह है कि हम दीन और दीनदारों को जलील ही देखना पसंद करें, उनको मांगता ही हमें देखना पसंद आए, हमें को मांगता ही देखें तो अच्छा लगे। जिस मजहब और जिस दीन के पेशवा का यह हाल हो कि उस मजहब के मानने वाले उसको मांगता हुआ तो अच्छा देखें, लेकिन उसको लगाता हुआ अच्छा न देखें, उसको भीख मांगता हुआ तो अच्छा देखें, लेकिन उसको अच्छा कारोबार करते हुए न देख सकें, तो समझो आपकी ये इतना काफी है। यह कुरान से दूरी है। कुरान करीम हमें सिखाता क्या है कि मुसलमानों अल्लाह की राह में खर्च करो, दीन पे, दीनदारों पे, फकीरों पे। बल्कि अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ज़कात और सदकात का फलसफा ही ये बयान किया है कि तुख़ज़ु मिन अग़नियाइहिम, कि ज़कात सदका इनके मालदारों से लिया जाता है और इनके फकीरों पे लुटाया जाता है, ताकि इनके फकीर भी इनके अमीरों जैसी जिंदगी गुजार सकें। इस्लाम का ये फलसफा है। आप आगाज करते हैं सूरह बकरा में तो आप क्या कहते हैं, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युकीमूना अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। मुत्तकीन की सिफत अल्लाह ने यही जिक्र किया है, मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, जो हमने उन्हें रिज़्क़ दिया है उसमें से वो खर्च करते हैं। यही सिफत हम में नापैद है। तो मेरे दोस्तों, अगर आप चाहते हैं, चूंकि इंसान बखील है,
تو اللہ رب العالمین نے اس کی مزاج کو دیکھ کر اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ، قل میرے پیغمبر کہہ دیجئے ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء، میرا رب جس کے لیے چاہتا ہے روزی کشادہ کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، وَيَقْدِرُ لَهُ، اور جس کے لیے چاہتا ہے روزی تنگ کر دیتا ہے، یہ اس کی مرضی ہے، یہ اس کے اختیار میں ہے۔ 10 بھائی ہیں، 9 بھیک مانگ رہے ہیں، 10ویں کو اللہ نے نواز دیا ہے، ایک کو اللہ نے بادشاہ بنا دیا ہے، اور باقیوں کو اس کے در کا منگتا بنا دیا ہے۔ یوسف علیہ السلام تخت بادشاہی پہ، اور باقی چندہ لینے آئے ہیں کہ نہیں؟ یہ کس کی تقسیم ہے؟ یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ کسی کو دکاندار بنایا تو کسی کو اس کی دکان میں ملازم بنایا، کسی کو بنگلے کا مالک بنایا تو کسی کو اس کا چوکیدار بنایا، کسی کو لاکھوں کروڑوں کی گاڑی دی تو کسی کو اس کا ڈرائیور بنایا۔ یہ رب کی تقسیم ہے۔ اور یاد رکھ لیجیے اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، یاد رکھ لو اللہ کا قانون ہے، اللہ کا وعدہ ہے، تم جو بھی خرچ کرو اللہ اس کا بدلہ تمہیں ضرور دے گا۔ مَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ، یہ نہیں کہا کروڑوں، جتنا بھی خرچ کرو اللہ کے لیے، فَهُوَ يُخْلِفُهُ، تو جو تم خرچ کرو گے اللہ اس کا بدلہ ضرور دے گا۔ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، وہی بہترین رزق دینے والا ہے۔ اور قرآن کیا کہتا ہے ذرا انداز دیکھیے، یہ میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے، اور سورت کا نام سورۃ البقرہ ہے، آیت نمبر ہے 174۔ سنیے قرآن کیا کہتا ہے، الذین ينفقون اموالہم، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو، باللیل والنہار، رات کو دن کو، یہ نہیں دیکھتے صبح ہوگی، یہ نہیں دیکھتے رات ہوگی، رات میں بھی دن میں بھی خرچ کرتے ہیں، سرًا وعلانیةً، چھپے چھپے بھی خرچ کرتے ہیں، مخفی طریقے سے بھی، وعلانیةً، اور جہاں ضرورت ہو اعلانیہ خرچ کرنے کی تو وہاں اعلانیہ بھی خرچ کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو کیا ملے گا؟ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کے لیے اجر ہے ان کے رب کے ہاں۔ اور ساتھ فرمایا اجر تو اپنی جگہ ہے، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ ان پہ خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوگے۔ یعنی اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کا ایک یہ بھی فائدہ ہے، اللہ اس سے خوف و خطر دور کر دیتے ہیں، اللہ اس کے دل سے غم دور کر دیتے ہیں۔ صدقہ خیرات اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کے لیے لگانے میں یہ فائدہ ہے۔ ایک عجیب سی بات ذہن میں آ گئی، صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کا واقعہ بیان کرتے ہیں، کیا آپ سننا پسند کریں گے؟ سنیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا، وہ جنگل میں ہے، اس نے اپنے سر کے اوپر دیکھا بادل کا ایک ٹکڑا ہے، اور اس بادل میں سے آواز آتی ہے اسق حدیقت فلان، اسق حدیقت فلان، او بادل کے ٹکڑے جا
اور فلاں شخص کی زمین اس کے باغ کو سیراب کر کے آ. یہ وہ جھوٹے قصے نہیں ہیں، صحیح حدیث ہے. بادل کے ٹکڑے سے آواز آئی جلدی جا اور فلاں شخص کی کہ باغ کو سیراب کر کے آ. یہ شخص کہتا ہے کہ میں نے دیکھا بادل کا ٹکڑا چل پڑا، میں بھی اس کے پیچھے چل پڑا ہوں. دیکھتا ہوں تو وہ جا کے ایک پتھریلی زمین پہ برسی. پتھریلی زمین ہے، وہ بادل کا ٹکڑا وہاں خوب برسا. جب برسا تو اس کا سارا پانی نالے کے ذریعے بہنے لگا. میں پانی کے پیچھے چل پڑا ہوں کہ یہ جائے گا کہاں. پانی چلتے چلتے ایک شخص کے باغ تک پہنچا. دیکھتا ہوں تو باغ میں ایک شخص بیلچہ لیے کھڑا ہے اور پانی کے لیے راستے بنا رہا ہے. لائنیں سیدھی کر رہا ہے، ادھر بہے ادھر بہے. اللہ اکبر. اس شخص نے یہ نظارہ دیکھا تو باغ والے سے کہا تیرا نام کیا ہے؟ باغ والے نے نام بتایا اپنا. جب نام بتایا تو نام بھی وہی ہے جو اس نے بادلوں سے سنا تھا. بادلوں سے جو آواز آئی تھی وہی نام ہے. تو باغ والا زمیندار کہنے لگا میرا بھائی اتنے تعجب سے آیا ہے اور میرا نام جو پوچھا ہے وجہ تو بتا، کیوں نام پوچھا ہے؟ وہ کہنے لگا اللہ کے بندے یہ تو بتا، میں نے تیرا نام بادلوں سے سنا ہے اور یہ آواز سنی اس کے حدیقت فلاں نے کہ فلاں تیرا نام لیا گیا کہ اس کے باغ کو سیراب کر کے آ جا. کیا وجہ ہے؟ تو اس باغ میں کرتا کیا ہے کہ اللہ کو اتنا پسند آ گیا تو اور تیرے لیے پانی کا یہ انتظام ہو رہا ہے؟ وہ کہنے لگا جب تو نے پوچھ ہی لیا آج میں بھی اس راز سے پردہ اٹھانے لگا ہوں. کہنے لگا سن لے، میں جب بھی باغ میں محنت کرتا ہوں مزدوری کرتا ہوں، جب باغ سے پیداوار تیاروں کے سامنے آتی ہے میں نظر ڈالتا ہوں 3 حصے کر دیتا ہوں. سب سے پہلا حصہ میں صدقہ کر دیتا ہوں. پورے باغ کی پیداوار کو کتنے حصوں میں تقسیم کرتا ہوں؟ 3 حصوں میں. ایک حصہ پہلے نمبر پہ اللہ کے لیے، غریبوں فقیروں ضرورت مندوں پہ صدقہ. دوسرا حصہ میں اپنے اہل و عیال گھر کے لیے رکھ دیتا ہوں ان کی ضرورت کے لیے. اور تیسرا حصہ چھوڑ دیتا ہوں تاکہ باغ میں دوبارہ لگانے کے لیے کام آئے، باغ کے اخراجات اس سے پورے ہوں. اس حدیث سے کیا ثابت ہو رہا ہے؟ کہ جو اللہ کے لیے مال خرچ کرتا ہے اللہ اس کے مال کے بڑھانے کے لیے غیبی انتظام کر دیتا ہے جو اس کی سوچ میں بھی نہیں ہوتا. میرے دوستو، آئیے اللہ کے لیے، اللہ کے راستے میں، اللہ کے دین کے لیے خرچ کرنے کا جذبہ پیدا کیجئے اور ارادہ کیجئے. ایک شخص تھا، ایک عالم، بلکہ ایک صحابی کے متعلق ہے کہ جب بھی مسجد جاتے تو کچھ نہ کچھ صدقہ کرتے تھے. ایک دن وہ مسجد جا رہے ہیں تو پیاز کی یہ گنڈی ہے، ایک دانہ پیاز اس کے ہاتھ میں. کسی نے کہا اللہ کے بندے یہ تو مسجد میں لے جانا ہی ٹھیک نہیں ہے، اس سے تو بو آتی ہے. کہنے لگے اللہ کی قسم میں جب بھی اللہ کے گھر جاتا ہوں صدقہ ضرور کرتا ہوں وہاں باہر، یہ مسجد نہیں لے کے جاؤں گا. آج میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا تو پیاز کا یہ ایک دانہ ہی صدقہ کر دوں گا. یہ جذبہ ہو، اللہ دیتا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے رب نے مجھے یہ کہا ہے انفق علیک، انفق علیک، تو خرچ کر میں تجھ پہ خرچ کروں گا. میرا بندہ تو لگا میں تجھ پہ لگاؤں گا.
لیکن چونکہ مال انسان کی دل کی گہرائی تک پہنچا ہوا ہے، کیا کیا جائے گا؟ ہمارے ہاں فقہ کی کتاب پڑھائی جاتی ہے شرح الوقایہ، میں پڑھاتا رہا کافی عرصہ، تو اس کے حاشیے میں ایک لفظ ہے، وہ اب تک مجھے یاد ہے، وہ اس میں لکھا ہے کہ مال کو مال کیوں کہا جاتا ہے؟ لِأَنَّ الْقَلْبَ يَمِيلُ إِلَيْهِ، مال کو مال اس لیے کہتے ہیں کہ دل اس کی طرف مائل ہوتا ہے، دل کا میلان اس طرف بہت ہوتا ہے، طبیعت اس طرف بہت مائل ہوتی ہے۔ اور اگر آپ نے دیکھا ہو تو بچہ جو کسی چیز کو نہیں جانتا پیسے وہ بھی جان لیتا ہے، پہلی پہچان اس کی یہ ہوتی ہے، نوٹ، پیسہ، سکہ جان لیتا ہے۔ اور اس بازار میں جا کے دیکھ لو، جس پاگل کو اپنے کپڑوں کا بھی پتہ نہیں ہے لیکن نوٹ کو وہ بھی، کہ یہ پھینکنے کی چیز نہیں ہے، اتنی اس کی انسان کی طبیعت میں آ گیا۔ لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، میرے بندے، پرہیزگار بندے، وہ کھانا کھلاتے ہیں۔ یُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، کھانا کھلاتے ہیں، کیوں؟ عَلَىٰ حُبِّهِ، اللہ کی محبت میں آ کر۔ کس کی محبت میں؟ اللہ۔ اندازہ لگائیں، میں کہتا ہوں ان لوگوں کی محبت اللہ کو کتنی پسند آئی کہ اللہ نے ان کی محبت کو بھی قرآن بنا دیا۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اللہ کی محبت میں وہ کھانا کھلاتے ہیں، کس کو؟ یتیما واسیرا، مسکینا ویتیما واسیرا، یتیم کو، مسکین کو، قیدی کو، کوئی قید میں ہے اسے کھلاتے ہیں، اس پہ خرچ کرتے ہیں، کوئی یتیم ہے ضرورت مند ہے اس پہ لگاتے ہیں، کوئی مسکین ہے اس پہ لگاتے ہیں، اور کہتے بھی کیا ہے؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تمہیں اللہ کی رضا کے لیے کھلاتے ہیں، تم سے کوئی لالچ نہیں، تم سے کوئی بدلہ نہیں کہ تم ہماری تعریفیں کرو، تم ہمارے گیت گاؤ، تم پہ جو لگایا ہے لوجہ اللہ، اللہ کی رضا کے لیے، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ کیا انداز سکھایا قرآن نے، لا نرید منکم جزاء، ہم تم سے بدلہ بھی نہیں چاہتے، اور آخری لفظ کیا؟ ولا شکورا، جو تمہیں کھلایا تو یہ بھی نہیں کہتے کہ کم از کم شکریہ تو ادا کر لو۔ قرآن کا فلسفہ ہے کسی پہ لگاتے ہو تو یہ امید بھی نہ کرو کہ وہ آپ کا کیا ادا کرے؟ شکریہ ادا کرے۔ جب ایسے لوگ خرچ کریں ان کو بدلہ کیوں نہ ملے، ان کے مالوں میں برکت کیوں نہ ہو، ان کا ضمیر کیوں نہ مطمئن ہو؟ اور جب انسان کی حالت یہ ہو کہ اس کے جیب میں بچھو پڑے ہوں، اگر جیب کی طرف ہاتھ جائے تو کہیں ڈس نہ مار دے، ڈس نہ لے۔ میرے دوستو، دین یہ بھی ہے، ہم نے چند چیزوں کو دین سمجھ رکھا ہے لیکن اس کی خبر بھی نہیں ہے کسی کو، اور قرآن ہمیں عجیب انداز ہے۔ ذرا آئیے آج میں آپ کو سورہ حدید کی ایک جھلک اپنے استاد محترم شیخ القرآن مولانا محمد طیب طاہری صاحب حفظہ اللہ کا ایک انداز۔ قرآن پڑھو گے نا، واقعی ہم نے جن سے قرآن پڑھا ہے، اپنے استاد کا نام اس لیے ذکر کرتا ہوں کہ ہم نے تو انہی سے پڑھا ہے، باقی بات ساری لکھی ہوئی ہے، قرآن ہی ہے، لیکن یہ انداز میں کہاں سے لاؤں گا؟ سورت کا نام سورت الحدید ہے، 27واں پارہ ہے۔ میرے شیخ ذکر کرتے ہیں اس سورت میں
اس صورت کا دعویٰ یہ ہے، اس صورت میں اللہ نے اپنے راستے میں خرچ کرنے کی ترغیب دلائی ہے 5 وجوہات سے۔ کتنی وجوہات سے؟ 5 وجوہات سے۔ کیا کمال ہے، کیا انداز ہے قرآن سمجھانے کا، اور میرے رب کے کلام میں کیا تاثیر ہے۔ فرمایا الترغیب الی الانفاق بالوجوہ الخمسہ، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو 5 طریقوں سے۔ پہلا طریقہ، پہلی وجہ، ان المال للہ، اللہ کا انداز ہے، ان المال للہ فانفقوا، او انسانوں مال اللہ کا ہے، تمہارا نہیں ہے، جب تمہارا نہیں ہے تو اسے خرچ کرو۔ یہ سورہ حدید میں ہے، اور کہاں ہے ذرا سنیے، قرآن کہتا ہے آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ فالذین آمنوا منکم وانفقوا لهم اجر کبیر۔ فرمایا آمنو باللہ، اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر، وانفقوا، اور خرچ کرو اس میں سے، جعلکم مستخلفین فیہ، جس مال میں اللہ نے تمہیں دوسروں کا قائم مقام بنایا ہے۔ کیا مطلب؟ یہ تمہارا نہیں ہے، پہلے کسی اور کا تھا، وہ مر گئے، اب تم قائم مقام ہو گئے ہو، تو اشارہ ہے تم بھی چلے جاؤ گے، یہ کسی اور کے پاس رہے گا، تمہارا نہیں ہے، تم صرف یہاں نائب جانشین ہو کسی کے۔ اچھا، فرمایا جو لوگ مال خرچ کرتے ہیں لہم اجر کبیر، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ دوسرا طریقہ قرآن کہتا ہے ان المال باق منکم الی اللہ، او انسانوں یہ مال تم سے رہ جائے گا اللہ کے پاس، سارے چلے جائیں گے، مال کس کے پاس آخر میں رہے گا؟ یہ ہزاروں سال گزر چکے ہیں، جو کہتا تھا اے بننا میرا ہے، یہ پٹی میری ہے، یہ زمین میری ہے، یہ پلاٹ میرا ہے، وہ میرے والے سارے چلے گئے ہیں، اور آج جو ہم میرا کر رہے ہیں تو یہ بھی سارا کس کے پاس رہے گا؟ تو جب آخر میں رہنا ہی اللہ کے پاس ہے تو اب اسی کے حکم پہ خرچ کر لو۔ ان المال باق منکم الی اللہ، یہ مال تم سے اللہ کے پاس رہ جانے والا ہے، لہذا خرچ کرو۔ قرآن کہتا ہے وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير۔ اس انداز کو سمجھیے، قرآن کہتا ہے مالکم اللہ تنفقوا، کیا ہو گیا لوگوں مسلمانوں، تم اللہ کے لیے مال نہیں خرچ کرتے ہو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، حالانکہ اللہ ہی کے لیے آسمان و زمین کی میراث، یہ جتنی بھی تم میراث کرتے ہو ساری چلے جاؤ گے، یہ ساری میراث کس کے لیے ہے؟ تو پھر جب تمہارے ہاتھ نہیں آنا تو اس کی رضا کے لیے خرچ کیوں نہیں کرتے ہو؟ کتنے انداز ہو گئے؟ 2۔ تیسرا انداز، تیسرا طریقہ، اللہ فرماتے ہیں میرا بندہ سلمت ان المال لکم، مان لیا، کیا عجیب انداز ہے، سلمت
ان المال لکم، تسلیم کر لیا میں نے کہ یہ مال تمہارا ہی ہے، لیکن فاتوہ للہ بطریق القرض، تو اگر نہیں مانتا کہ جی اللہ کا نہیں ہے میرا ہی ہے، اللہ فرماتے ہیں چلو تسلیم کر لیتے ہیں۔ کیا کر لیتے ہیں؟ تسلیم کر لیتے ہیں کہ یہ تیرا ہی ہے، تو اللہ فرماتے ہیں پھر ایسا کر قرض کے طور پر دے دے۔ اللہ اکبر۔ میرا دوست کوئی سمجھ میں آ رہا ہے؟ سلم تو مان لیا، ان المال لکم، کہ مال تمہارا ہی ہے، لیکن فاتوہ للہ بطریق القرض، قرض حسنہ کے طور پہ اللہ کو دے دو۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ ذرا سورہ حدید آیت 11 میں فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو بہترین قرضہ دے؟ کون قرضہ مانگ رہا ہے؟ حالانکہ اللہ غنی ہے، حالانکہ اللہ کو قرضوں کی ضرورت ہے۔ یہ تیرے مزاج کے مطابق بات کی ہے کہ چلو ویسے کسی کو نہیں دیتا تو کیا دیتا ہے؟ قرض دے دے۔ تو اللہ فرماتے ہیں میرا بندہ مجھے قرض دے دے۔ اور قرض کے لیے اصول دنیا میں یہی ہے کہ قرض دو گے تو اضافہ نہیں لے سکتے، قرض دو گے لاکھ دیا 1.5 نہیں لے سکتے، لوگے تو کیا بن جائے گا؟ او بولو، اور سود کیا ہے؟ لیکن اللہ فرماتے ہیں تمہارے لیے منع ہے، مجھے قرض دے میں 2 چند کر کے دوں گا واپس۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ، اللہ اس کے لیے اسے 2 چند کر دیں گے، دگنا کر دیں گے، وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ، اور اس کے لیے عزت کا بدلہ ہے۔ ذلیل کر کے بھی قرض واپس نہیں ملے گا، ملے گا تو کس کے ساتھ؟ عزت کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ کتنے انداز؟ 3۔ چوتھا انداز، چوتھا طریقہ، چوتھی وجہ فرمایا ان المال زینۃ وتفاخر وانہ لیس الا المتاع، کہ مال جو ہے یہ زینت ہے۔ کیا ہے؟ ہاں، خوبصورتی ہے، جمال ہے، آرائش ہے، اور ایک دوسرے کے مقابلے میں فخر کرنا ہے۔ میری کوٹھی پڑوسی کے کوٹھی سے بہتر ہے، میرا مکان چچا کے مکان سے، یہ فخر ہے۔ اور سن لیجئے فرمایا مال زیب و زینت ہے، اور یہ کیا ہے؟ الا المتاع، یہ متاع ہے۔ کیا ہے؟ اب ہری پور والے کہیں گے جی ہم تو متاع نہیں جانتے۔ امام اصمعی نے متاع کا معنی کیا ہے اور کمال کر دیا ہے۔ کہتے ہیں دیہات میں گھوم رہا ہوں، دیہاتیوں کی بولی جو ہوتی ہے وہ خالص ہوتی زبان، دیہات میں گھوم رہا ہوں، ایک عورت لگی ہوئی ہے بدو، برتن دھو رہی ہے، ہنڈی کو اس نے اندر سے مانجا، تو ہنڈی کو صاف کرنے کے لیے ہمارے ہاں گھروں میں ایک ٹاکی استعمال کی جاتی ہے، کئی جگہ کپڑے کی ہوتی ہے اور کئی علاقوں میں گھاس وغیرہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، ستھری گھاس، اس کو کاٹ کے نا اندر سے مانجا جاتا ہے۔ تو اس کو جب صاف کیا، پاس رکھا اس کو، اس ٹاکی کو، کتے نے دیکھا، فوراً اس پہ منہ ڈالا اور ٹاکی لے کے بھاگ گیا کتا۔ وہ بدو عورت کیا کہتی ہے؟ چیخ کے کتے کے پیچھے دوڑ رہی ہے اور کہتی ہے جاء الکلب واخذ المتاع وفر الى الجبل، کتا آیا، متاع اٹھایا اور پہاڑ کی طرف بھاگ گیا۔ امام اصمعی سمجھ گئے، کہنے لگے مجھے قرآن کی بات سمجھ میں آ گئی۔ اللہ فرماتے ہیں پوری دنیا کی دولت یہ متاع ہے، وہ ٹاکی ہے۔ وہ کیا ہے؟
وہ ٹاکی بھی نہیں میرا دوست، کیونکہ ٹاکی پہ کتے کو دھوکہ کس وجہ سے پڑا تھا؟ اس کے اوپر ہلکی سی تری لگی ہوئی تھی، کیونکہ برتن میں سالن پکا تھا نا، تو اس ٹاکی کے اوپر ہلکی سی گھی کی کیا لگی ہوئی تھی؟ تو اس نے سمجھا کہ یہ کھانے کی چیز ہے، تو کتے کو دھوکہ آ گیا۔ تو میرے رب نے یہ پوری بات ایک لفظ میں ذکر کر دی کہ پوری دنیا صرف کیا ہے؟ متاع ہے۔ سنیے قرآن کیا کہتا ہے، ان اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ فرمایا وما الحياة الدنيا، یہ زندگانی قریب کی زندگانی نہیں ہے، الا متاع الغرور، مگر دھوکے کا سامان۔ او دھوکے والی ٹاکی یار۔ تو جب مال کی یہ حقیقت اللہ نے بتائی، فرمایا اب دل میں جگہ نہ دے، اب میرے دین کے لیے لگا دے، لگا میرے دین پہ۔ چوتھی وجہ، پانچویں وجہ فرمایا لیس فی الاموال رفع الغموم والہموم، او میرا بندہ مال اگر تو اس لیے جمع کرتا ہے میرے غم دور ہو جائیں، میری پریشانیاں مصیبتیں ٹل جائیں، تو یہ بات ذہن میں رکھ لے، بات پکی ہے، مال غم مصیبتیں دور نہیں کر سکتا۔ کیا انداز ہے، یہ پانچواں طریقہ ہے۔ اگر آخری بات کہ مال اس لیے اکٹھا کرتا ہے کہ یہ کیا دور کریں گے مجھ سے؟ غم دور کریں گے، ہم دل کی پریشانیاں دور کریں گے، تو یہ بھی سن لے نہیں دور ہوتی۔ کیوں؟ قرآن کہتا ہے ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر۔ کیا انداز ہے، ما اصاب من مصیبت، نہیں پہنچتی تمہیں کوئی مصیبت، کوئی تکلیف زمین میں، ولا فی انفسکم، اور نہ تمہاری اپنی جانوں میں، یعنی زمین میں کوئی مصیبت یا تمہارے بدن کے اندر تمہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے، یہ مال نہیں۔ فرمایا الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، یہ تیرے پیدا کرنے سے بھی پہلے ہم نے لکھ دیا ہے۔ اس نفس کے پیدا کرنے سے پہلے اس کو غم تکلیف پہنچنے والی تکلیفیں ہم نے کیا کر دی تھیں؟ لکھ دی تھیں۔ جب یہ اللہ نے پہلے سے لکھ دی ہیں تو اب تو ذہن بنا رہا ہے کہ یہ تکلیفیں مجھ سے مال کیا کرے گی؟ ٹال دے گی، یہ غم مال دور کر دیں گے۔ بلکہ میں نے تو یہی دیکھا ہے کہ مال جتنا زیادہ ہے غم اتنا ہی زیادہ ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ اس پریشانی میں نہ رہے سوچ میں کہ یہ میرے لیے مصیبتیں ٹالیں گی، نہیں، مصیبتیں لانے والا بھی میں اور اسے ہٹانے والا بھی میں ہوں۔ تیرے پیدا کرنے سے پہلے میں نے لکھ دیا ہے۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، یہ قرآن کا انداز ہے، اور یہی سورۃ الحدید کا دعویٰ ہے۔ توحید کے ساتھ ساتھ مال لگاؤ، مال خرچ کرو میرے دین پہ، میں تمہیں بدلے دوں گا۔ اور یہ نہیں، اگر نہیں دے سکتا اور طریقے سے کہتا کہ میرا ہی ہے،
چل تیرا ہی صحیح تیرا مال، مجھے قرض حسنہ تو دے دے، اور قرض بھی یہ نہیں کہ آج میں نے لیا کل اتنا ہی دوں گا، نہیں، اسے بڑھا چڑھا کے دوں گا۔ اور میرے ایک جمعے کا بیان تھا اللہ سے تجارت، اس میں نے یہ بھی بتایا کہ بڑھائے گا بھی کتنا، 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک، اور 700 گنا سے لے کر بغیر حساب، تو گن بھی نہیں سکے گا، تو حساب بھی نہیں کر سکے گا، میں اتنا بڑھا کے دے دوں گا۔ جب یہ بندہ سنتا ہے نا تو دل سے ویسے ہی وہ بخل کنجوسی کیا ہوتی ہے، ختم ہوتی ہے، دور۔ اللہ ہمارے دلوں کا زنگ ایسے دور کرتا ہے۔ قرآن دلوں کے زنگ دور کرنے کے لیے بہترین جو ہے نسخہ ہے۔ اور ایک بات آپ کو اور سنا دوں، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، میں نے اس پہ مستقل جمعہ پڑھایا تھا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے، کہ اللہ نے ان 5 باتوں کا انہیں حکم دیا، ان میں سے ایک یہ تھی کہ صدقہ کرو، اس لیے کہ صدقے کی مثال ایسے ہے جیسے کسی بندے کو ڈاکوؤں نے، دشمنوں نے گھیر لیا ہو، بالکل ویرانے میں اس کو گھیر لیا اور اس کے ہاتھ باندھ دیا اور اس کا سر قلم کرنے لگیں، تو یہ کہہ دے کہ بھائی مجھ سے اتنے پیسے مال لے لو، مجھے چھوڑ دو۔ جب یہ مال دیتا ہے وہ اس کو آزاد کر دیتے ہیں۔ یہ صدقے کی مثال ہے۔ صدقے کی مثال ایسے کیسے ہو گئی؟ فرمایا یہی سمجھ لو کہ جو تجھ پہ مصیبت آنی ہوتی ہے تو صدقہ دینے سے اللہ اسے ٹال دیتے ہیں۔ صدقے کا بہت بڑا فائدہ یہ بھی ہے، جو شخص صدقہ کرتا ہے اللہ اسے بری موت سے بچاتے ہیں۔ موت آنی ضرور ہے، کرے ایک بندہ کہے کہ جی میں صدقہ اس لیے کرتا ہوں کہ موت آئے نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، وہ رب کا قانون ہے۔ یہ ضرور ہے کہ بری موت نہیں آئے گی، آئے گی موت تو قابل فخر موت آئے گی۔ میرے دوستو تیاری کیجئے، رمضان شعبان 2 مہینے آنے والے ہیں، یہ 2 مہینے قرآن کے مہینے ہیں، شعبان رمضان۔ تو اس لیے میں نے پورے جمعے کا ایک عنوان باندھ کے آپ لوگوں کو تیار کر دیا ہے کہ اپنے اپنے تجوریوں کو حرکت دیجئے، اللہ اور اللہ کے دین پہ خرچ کیجئے، اور اس کے بدلے اللہ سے دنیا میں بھی حاصل کیجئے اور آخرت میں بھی حاصل کیجئے۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔